जुनैद भाई आपसे, अच्छा जुनैद भाई आप बता दीजिएगा, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पहाड़पुर में बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। ऑलरेडी भी हमारे इलेक्शन जो है ना काफ़ी लेट हो गए हैं और इस वक्त मुल्क जो है बगैर अवामी नुमाइंदों के चल रहा है सवाए ऐवान बाला यानी सेनेट के। और हाँ, नीचे सतह पे तो बल्दियाती सेटअप मौजूद है, लेकिन उसके पास चूँकि हम पिछले प्रोग्राम में सर हासिल गुफ्तगू इस पर कर चुके हैं, सर हासिल बहस कर चुके हैं कि जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको अभी तक वो इख्तियार नहीं मिला। लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुका है कि इलेक्शन होना है और आवाम के पास ये एक बेहतरीन मौका होता है इलेक्शन का। अब क्या समझते हैं कि पहाड़पुर में इलेक्शन की गहमा गहमी सियासी जोड़ तोड़ में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? आप देखते हैं कि कोई सिस्टम चल रहा है इस तरह? अब्दुल्ला भाई, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे FM 97.4 रेडियो पैगाम में दावत दी। थैंक यू। ये जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, अभी तक जो एक प्रैक्टिस हमारी पीछे गुजर चुकी है पंजाब गवर्नमेंट को लेकर और KPK गवर्नमेंट को लेकर, तो अभी तक लोगों के अंदर ये यकीन नहीं जागा है कि इलेक्शन होंगे और ना ही कोई गहमा गहमी देखने में आ रही है। मासी वैसके के दो ग्रुप, एहतशाम ग्रुप और मखदूम ग्रुप के हवाले से चीज़ें देखने में आती हैं कि आज वो उसने एहतशाम ग्रुप ने मखदूम ग्रुप की विकेट गिरा दी और इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले मतलब है कि तकरीबन एक ये विकेटें तो 3 होती है ना रोजाना जो गिरती है, रोजाना बस ये पता नहीं कितनी विकेटें जो गिर रही होती हैं पर लेकिन चूंकि एक सियासी नारा है विकेट गिरने का, तो अब वो होता है जैसे शेर अफजल ने एक लफ्ज दे दिया, आजकल हर बंदा उसी के पीछे लगा हुआ है कि बढ़ गया, चलो हम कहते हैं कि बिगड़ना वाला सिलसिला शुरू है। तो पिछले दिनों जो जमीयत की थी गहमा गहमी वो भी देखने में आई थी, लेकिन जब हम उन लोगों से पूछते हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम भी सियासी थोड़ा सा वो रखते हैं, दिलचस्पी हमारी होती है तो पूछ लेते हैं, तो वो मजबूरी बताते हैं जी फलां बंदे को मुझे ज़बरदस्ती ले आया था और मैं उसको क्या कहता यार कि वो ना आए मेरे घर, बस वो आ गया। मैंने कहा वोट फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है, तो ये मौके को देखेंगे। तो ये जो ऐसे पैगाम आ रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो इस टाइम मतलब है कि अपने इलाके में थोड़ा या ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, तो वो ये आते हैं कि यकीन उनके पास भी नहीं है कि इलेक्शन होंगी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इलेक्शन की उम्मीदें जो है ना आवाम में मेरे ख्याल में इस तरह की शायद ना हो? मैं ये बता रहा हूँ ये अभी तक लोगों के अंदर ये यकीन नहीं जागा है। वैसे भी वो जो रौनक है इलेक्शन की वो भी नजर नहीं आ रही है। इनाम भाई आपकी तरफ आता हूँ, जुनैद भाई ने तो तजिया पेश किया कि सियासी लोग जो है ना वो शेर अफजल मरवत साहब वाला फिक्रा भी इसका आजकल तो ऐसा लगता है कि सियासी लोग बैठक में जबरदस्ती बढ़ जाते हैं कि मेरे लिए चाय बनाओ। ठीक है, तो ये बता दें कि जुनैद भाई का तो एक अपनी सोच है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जैसा कि इलेक्शन की गहमा गहमा हुआ करती थी ना, आपको लगता है कि पहाड़पुर में, क्योंकि हम तो ऑल ओवर मुल्क की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आवाज़ ही पहाड़पुर तक महदूद है, हमारे जो है ना जो हमारा इख्तियार है या जो हमारी वो है मुफादात तो वो भी पहाड़पुर तक। आप क्या समझते हैं पहाड़पुर में इलेक्शन हो रहे या सिर्फ फेसबुक तक कुछ लोग महदूद है, ज़मीन पर कुछ है या नहीं है ग्राउंड पर? जुनैद भाई तो एडवोकेट साहब ना, ये तो किस तरह इन्होंने जजों से बचना है इन्हें पता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता पाबंदी लगाई हुई है कि मीडिया को खासकर उन्होंने वो किया है कि आपने ये परसेप्शन पैदा नहीं करनी कि इलेक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा भाई इलेक्शन हो रहा है बस, और डिस्कस कर रही तो अपनी बीवी के साथ भाई ना होने की डिस्कशन अपनी बीवी से करें। जुनैद भाई तो एडवोकेट ना, ये तो जान बचा जाएगा, हम जो है ना फंस जाएंगे। और दूसरा हमारी माशाल्लाह बीवी भी ऐसी नहीं है कि वो सियासी तो डिस्कशन बंदा कर सके मुश्किल हम तो यार दोस्त से कर सकते हैं, मुश्किल वो हमारे लिए हालात, लेकिन वो भी जो ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो एक आपकी उसकी तरफ आता हूँ, जो माहौल होता है जिस तरह इलेक्शन का माहौल जब इलेक्शन अनाउंस होता है, हमने माजी में भी देखा है कि ये तो इलेक्शन अनाउंस हो गया है कि 8 फरवरी को होना है,
اس سے قبل جتنے بھی الیکشن ہوئے ان میں لوگوں میں 6 مہینے کیا 7 سال پہلے بھی دلچسپیاں شروع ہو جاتی تھی. ابھی اسمبلی کا ٹائم باقی ہوتا تھا, ایم پی اے اپنی سیٹ پر ہوتا تھا, جو بھی ہوتا تھا, مثلا کوئی پارٹی کا ہے, گروپوں کا ہے, اور خصوصاً میں اپنے حلقے کی بات کروں گا, آپ کو دور نہیں جاتے, پچھلے جو 2013 میں الیکشن ہوئے تھے تو 2012 سے ہی الیکشن کی کمپین شروع کر دی تھی ہمارے دونوں گروپوں نے. تو وہ چیز نہیں ہے. یہ تو جو یہ ٹکر ٹوک کا یہ تو لگی رہتی ہے. یہ تو جب ایم پی اے ہوتا ہے کوئی ایک, جس طرح ایک بندہ بن جاتا ہے, ایم پی اے منتخب ہو جاتا ہے, تو یہ ٹک ٹوک جو ہے نا ویسے بھی لگی رہتی ہے. یہ وکٹیں گرانے والی یا جھٹکوں والی, جھٹکے بھی تو ہے نا, خالی وکٹیں نہیں ہیں, جھٹکے بھی ہیں. جھٹکوں پہ اتنا بجلی خرچ ہوتا ہے کہ ہماری بجلی بھی غائب ہو گئی جھٹکوں کی وجہ سے. لیکن تھوڑی سی وہ جنید بھائی کی اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ تیاری شروع ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہ دونوں گروپوں کے علاوہ علی رضا کو بھی آپ لے لیں, وہ بھی پچھلے ایک ہفتے سے وہ بھی شروع ہے نا. وہ وکٹیں تو نہیں گرا رہا, وہ بشمولیتی اس کا اپنا ایک وہ ہے. اچھا پھر کل جو ہے وہ جماعت اسلامی نے بھی اپنا ایک کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کیا ہے, ان کا جو تحصیل امیر عبدالروف بلوچ سے ڈھکی والے, جو موسیٰ خان کے قریبی ریلیٹیو بھی ہیں, ان کو جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اس دفعہ ہوگا. دوسرا جے یو آئی کے بھی آپس میں وہ شروع ہیں اتحاد کے حوالے سے, یا جو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مخدوم صاحبان میں سے ان کا کینڈیڈیٹ آ جائے. اور پیپل پارٹی بھی شروع آپ دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں انہوں نے جو ابھی عزیز اللہ کو بھی شامل کیا ہے, پاٹپور پہ بھی ان کا ورک شروع ہے. اچھا ایک کال لیتے ہیں جنید بھائی, میں شامل کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم بھائی. اچھا کالر کی آواز نہیں رہتی. اچھا اس پہ آتے ہیں, آپ نے تو شکوہ کیا کہ شکوہ نہیں بلکہ ٹھیک کہا وکیلوں کی کہ وکیل تو تکڑے اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نام بھائی یہ کہ حقیقت ہے, کیونکہ میں میزبان ہوں, میں رائے تو نہیں دے سکتا, آپ لوگوں سے کویسچن نہیں کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا بہت مجھے بھی حق ہونا چاہیے نا اپنی بات کرنے کا. وکیلوں کو میرا سلام ہے. بالکل. اس ملک میں دو طبقے تھے, ایک وکلا تھے اور ایک صحافی تھے, ٹھیک ہے, جو پریشر میں نہیں آتے تھے. لیکن اس وقت وکلا جب بھی جس حال میں نے دیکھا ہے, وکلا فرنٹ پہ لڑتے ہیں ہر صورت میں, چاہے پرویز مشرف کی دور تھا, چاہے دوسرے ادوار تھے, قربانیاں ہیں وکلا جو ہے نا. لیکن مجھے اپنی صحافی جو لوگ ہیں نا, اپنی صحافت, ہم سے بڑے کم لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم شاید سچ بول لیں. اچھا تو اس کی طرف اچھا کالر بھی. السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام. جی جناب, کون کہاں سے؟ جناب سکلین پہاڑپور سے. جی سکلین, کیا کہنا چاہوں گے؟ جناب بہت زبردست پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کا, بہت مدت کے بعد ایسا سیاسی پروگرام سننے کو ملا ہے. ہاں لیکن ہے رات کو آج کے لیے ہے, کل انشاءاللہ 12 سے لے کر 2 تک پھر سنیے گا, پھر بھی کل بھی ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھی پرفارمنس ہے آپ کی, زبردست ماشاءاللہ عبداللہ بھائی. تھینک یو. کیا کہنا چاہوں گے, ووٹ کے کوڈیس ہو جناب اس بارے نہیں آپ کی جو عمران خان شاد ہے جیسا عمران خان نہیں ہے. واہ واہ. اس کے علاوہ نبیہ ووٹ نہیں سمجھے داری مونی عبداللہ بھائی, بس انتخاب دکھارا. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. بس ہم کچھ نہیں بول سکتے, جو بولیں گے تو ہمارے پر جل جائے گے میرے بھائی. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو. اوکے اوکے بہت مہربانی. اچھا یہ تو کالر تھے, اس کی رائے تھی. اور دیکھیے کل ووٹر کی رائے میرے خیال میں اس طرح ہے, کسی کی رائے آپ چینج نہیں کر سکتے اس ملک میں, مائنڈ سیٹ آپ تبدیل نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جمہوری حق ہے. لیکن یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے, میرے خیال میں جنید بھائی جب عرب سپرنگ تیونس سے سٹارٹ ہوا نا, ٹھیک ہے, پھر قذافی پہ, معمر قذافی پہ اس کا اختتام ہوا, تو پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور جیسا کہ ابھی میں اور آپ موبائل اور آپ, اس نے کافی چیزوں میں تبدیلی لائی ہے. یہ وہ 20ویں صدی وہ بھائی ابھی حال ہی میں انڈیا میں ایک موومنٹ چلی تھی, کسان کی موومنٹ تھی, وہ زمینداروں کے حوالے سے, وہ ایک لڑکی نے چلائی تھی. سارا سوشل میڈیا کا وہ تھا, وہ اس کی موومنٹ چلتے چلتے دلی تک آپ پہنچی تھی. وہ موومنٹ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ موومنٹ چلی تھی سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا ایک دنیا سکڑ گئی ہے, ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی. اچھا دیکھتے کالر لیتے ہیں, 1-2 کالر لیتے پھر کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم ریڈیو پیغام پہاڑپور. وعلیکم السلام عبداللہ خان, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک, طبیعت سے خیریت. کون کہاں سے؟
शाहजहान खता बलोचा गुलजार पहले था जुनैद भाई ते इनाम भाई को तो दुआ को गिनती करेंगे ना सलाम। हाँ वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह तुम अच्छा प्रोग्राम की थी बैठे हुए हैं सियासत को घड़ी पहले। बस आज हमने कहा दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। दिल दी बिरादरी निगदी नी लाला ए जेरे आंदे ने मोर हिंदे ते मलदे चोर। हाँ इना को पहले ही इलेक्शन के दौरान जाए ना देखो पद की करके पद की बकाया इकट्ठे दी देते। तो सभी तो इन चोरों को वोट दें देवे ना। शाहजहान मेरा वो दे दिया से तो बस पहले गलती पे गलों क्या बोले दे रहे हैं हुन सब फिल्म दी गई कि ये लोग कहते नहीं मित्र। शाहजहान मेरा ख्याल है तू सारी दीवार रेडियो सुन दे है शाहजहान। हेलो इनाम कुछ कहना चाह रहा है। शाहजहान जी जी मैं क्या तू सारी दीवार मेरा ख्याल है एफएम लई वदे है ना। आवाज तरनिया में इनाम खान। मैं क्या तू सारी दीवार एफएम लई वदे है। हेलो अच्छा आवाज मेरे ख्याल में कम हो जा रही है। अच्छा ये कह रहा है नाम के साथ ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन आप रेडियो सुनते हैं। मैंने कहा ये हमारा पक्का लिसनर है बिल्कुल हमारे साथ इसके। बिल्कुल सारा ये काम नहीं होता रेडियो सुनते हैं विराट खान से पहला आवाज बताओ जितना मजा आवे थे। हाय हाय मेहरबानी है तड़ी। हां तो नौकरी दे तो विराट खान या जुनैद भाई ये जगवाने सब बड़े मशहूर है। मेहरबानी तुम्हारी शाहजहान भाई, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब्दुल्ला खान का नजरू भी साथ बहुत प्यारा लगते चले आ रहे थे। थैंक यू मेहरबानी अल्लाह आपको खुश रखे शाहजहान भाई के आपने कहा। सारा सुना तो सारा सलाम अलैकुम। थैंक यू अच्छी बात है। अच्छा तो अच्छा इसके बाद है अच्छा मेरे ख्याल में इनाम भाई आपकी तरफ आता हूँ फिर आप कहेंगे मेरे साथ में इंसाफी हो गई ना। अच्छा अवाम की जो देखिए जैसे शाहजहान भाई ने बात कर दी पहाड़पुर के हवाले से यहाँ पर तो दो ग्रुप है या तो एहतशाम ग्रुप या मखदूम ग्रुप। तो पर ये मेरे ख्याल में ये भी अभी बंदा जरा के कंसेप्ट भी टूटने वाला है कि शायद कोई तीसरा चौथा भी आ जाएगा माहौल ऐसा लग रहा है। आप क्या समझते हैं कि अवाम बोर हो रही है इन ग्रुपों से कि नहीं जैसे कि ये बात कर रहा है। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला भाई होना भी चाहिए। अब इन दोनों ग्रुपों से जो नई क़यादत है जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा और मेरे तो ज़ाती राय ये है कि इस दफ़ा जो रिजल्ट होंगे वो होंगे भी खिलाफ तवक्को। अच्छा हमारे इन दोनों ग्रुपों को अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल से मसाइल अगर देखें इन्होंने 1985 से पहले से 1985 से बाकायदा और उससे पहले भी इन्हीं जो ख़ानदान है उन्हीं के लोगों ने इसी हल्के पे हुकूमत की है इक़्तिदार गुजारा है और 1985 से और आप 2022-23 तक इन्हीं दोनों फैमिलीज़ ने इक़्तिदार गुजारे हैं। तो आप देख लें कि कोई इस तरह बड़े प्रोजेक्ट या बड़े मसाइल हमारे जो तहसील पहाड़पुर के वो हल नहीं हुए और आज भी हमारे इलाके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं तहसील के जो आज भी पसमानदा हैं और आज भी वहाँ ज़रूरियात जो हैं बुनियादी वो सलब हो रही हैं या हकूक़ नहीं मिल रहे लोगों को। तो मेरे ख्याल से नई क़यादत को आना चाहिए। नहीं किया है। जुनैद भाई इसकी तरफ आते हैं आप क्या समझते हैं कि जैसा कि इनाम भाई ने कहा इन दो ग्रुपों के होते हुए कोई नई क़यादत का क्या लगता है कोई चांस है कोई इस तरह वैक्यूम है कि वो नई क़यादत आके उस वैक्यूम को पूरा कर सके। आप समझते हैं कि नहीं ये दो ग्रुप जो है ना बड़ी अच्छी सियासत पॉलिटिक्स कर रही है और ये हमेशा जो अवामी इशूज़ के हवाले से वैक्यूम है यही पूरा करते जाएंगे। अब्दुल्ला भाई इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वोटर की तादाद है वो यूथ की है। यूथ की है ठीक है ना। और यूथ का इस टाइम एक विजन है वो ग्रुप को नहीं देख रही वो उसको नहीं देख रही आने वाले कैंडिडेट को नहीं देख रही मतलब मुल्क के हालात पे उसकी नजर है वो उसकी मुल्क के हालात पे नजर है और वो विजन एक रखती है। अब हमारे पहाड़पुर में सियासत का अब एक विजन बन गया है वो जो 1980 और 90 की दिहाई की सियासत थी ना जो वो खत्म खानदान के बड़े ने फैसला किया उसके पीछे वोट दे दो। जो ये वोट इस दफा इस तरह है कि ये जैसे बंदा खेत में होता है ना गंदम के दानों को फेंकता है और वो सारे के सारे वो इस तरह। अब मैं बताऊं आपको मेरा एक विजन है मैं किसको सपोर्ट करूंगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा जो मेरी तहसील पहाड़पुर के जो पहाड़पुर का जो हेडक्वार्टर है उसमें जो अस्पताल है वो उसको उसकी कैटेगरी को तब्दील करेगा। ठीक है मैं उसको करूंगा जो मुझे मेरा ये डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मुझे दिलवा के देगा। जो बच्चों का जो डिग्री कॉलेज है उसको जो तालीम के शोबे में मतलब है काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हमारे बच्चे हैं तो जो हाँ जो मतलब है कि यहाँ पे अब तो मैं पहले हमारा था एक कि हमें यूनिवर्सिटी कंपस दिया जाए लेकिन मैं इससे भी आगे निकलता हूँ मैं कहता हूँ कि हमें पूरी यूनिवर्सिटी दी
جائے. ہماری تحصیل کو دیکھیں نا, بہت بڑی تحصیل ہے ہماری, اور پھر اس تحصیل کی باؤنڈری لکی سے بھی لگتی ہیں, اس تحصیل کی باؤنڈری میں حوالے سے بھی لگتے ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ اور لوگوں کے شہروں کے بھی تعلیم حاصل کرنے آ سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب بات آ گئی ہے ویژن کی. جو ان ویژن پہ کام کرے گا نا, جو لوگوں کو اپنا ویژن بتائے گا, وہ نعرے نہیں ہیں کہ بھئی مجھے نوکری دے دو, میری گلی دے دو, یہ یوتھ نہیں مانگتا. یہ یوتھ نہیں مانگتا. یوتھ اب اور چیز مانگتا ہے. یوتھ مانگتا ہے اپنے پاڑپور شہر کی ترقی. یوتھ مانگتا ہے اپنے پاڑپور شہر کو دوسرے شہروں کے مقابلے میں بہتر دیکھنا چاہتا ہے. یوتھ مانگتا ہے ہمارا پاڑپور شہر خوبصورت نظر آئے. یوتھ مانگتا ہے کہ ہمارا پاڑپور شہر بھی دوسرے شہروں کی طرح نظر آئے. تو اب یہ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ اب ہم بیٹھ کر کمپیریزن کر رہے ہیں اپنی تحصیل کا. ہماری تحصیل سب سے زیادہ ریونیو دینے والی تحصیل اس ٹائم سب سے زیادہ کرائسس کا شکار ہے. لیکن جنید بھائی, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اسے سپورٹ کریں گے, جو جس طرح آپ نے یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں, جو تحصیل پاڑپور کی محرومی ہے ان کو ڈسکس کیا ہے, لیکن یہ جو ہمارے دونوں گروپ ہیں, یہ دونوں گروپ یہی نعرہ تو اب لگائیں گے. دونوں مقصد احتشام گروپ بھی اور مخدوم گروپ بھی, جو ہمارے اقتدار میں ہیں, جن کا ایک بینک ووٹ یہاں پڑا ہے, تقریباً جیت انہی کی ہوتی ہے, اور شاید اب بھی انہی کی جیت ہو, بجائے اس کے کہ جس طرح ہمارے بلدیاتی الیکشن میں ایک رزلٹ نکلا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں گروپ ہیں, یہ دونوں گروپ یہی نعرہ لے کے تو آئیں گے, ہم بھی یہ ہسپتال کو بھی اپ گریڈ کریں گے, ٹائپ ڈی سے جو ہے نا THQ کر دیں گے, اور تعلیم کے شعبے میں بھی وہ لائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پھر ہم تو یوتھ جو ہے پھر انہی جو ان کے نعرے ہیں انہی میں وہ دوبارہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے؟ دیکھیں انعام بھائی, جب ایک سائنسدان ایکسپریمنٹ کرتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی ایکسپریمنٹ میں وہ کامیاب ہو جائے, لیکن اپنے جو وہ ایکسپریمنٹ کا ایک تھیسس لکھتا ہے یا ایک بات لکھتا ہے, تو وہ آنے والے سائنسدان اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو یہ جو نظریے کی ویژن کی بات میں کر رہا ہوں نا, تو یہ تھوڑا یا زیادہ کسی نے تو اس کے اوپر کام کیا ہوا ہوگا نا. یوتھ دیکھ لے گی, جب الیکشن آئیں گے تو ہر بندہ اپنی کارکردگی بیان کرے گا, تو وہ دیکھ لے گا کہ جن شعبے میں ہم, جو شعبہ ہم مانگ رہے ہیں, جن شعبوں میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان میں اس نے کوئی بات کی ہے, تو بیان تو یہ کریں گے. تو اس کو لے کر آگے چلنا ہے کہ اس ویژن کو, یہ ویژن اس کا اتنا تھا, یہاں تک اس نے کام کیا, اب اس کو مزید ہم نے سپورٹ کرنا تھا کہ یہ آگے. جنید بھائی, تجربے بھی تو 40 سال کے نہیں ہوتے ہیں نا, تو 40 دن کے ہونے چاہیے, 2 سال کے ہونے چاہیے. تو 40 سال کے دونوں گروپ تجربے کرتے کرتے تو میں 75 سال ہو گئے. اب مطلب ہے کہ جس سٹیج پہ آ کے ہم, اب ہماری جو ایج ہے, یہ سمجھ لیں اس ایج میں جب مجھے ووٹ کا حق حاصل تھا تو بھی پھاڑ پھوڑا ایسا تھا, اور میں اب اگر ووٹ ڈال رہا ہوں تو بھی پھاڑ. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, 40 سال میں آپ کی امپرومنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, ہماری تو بھی مثلا عمر جو ہے نا 27 28 یا 29 ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے ماشاء. 40 سال پہلے آپ کی بجلی کی یہی سچویشن تھی یا اب ہے؟ میں بتا رہا ہوں. ایجوکیشن کی آپ کی یہی سچویشن تھی. اس وقت میرے خیال میں آپ کی بچیاں نہیں نکلی احتجاج کرنے کے لیے, کیونکہ آبادی اس وقت کم تھی نا, کالج نہیں تھا آبادی. ابھی آپ کی بچیاں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہے, ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کی بجلی کی یہ سچویشن ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کی 2 ہے, ٹھیک ہے. چونکہ ہماری ہیلتھ کی, ہماری ایجوکیشن کی تمام سہولیات کی ذمہ دار تو یہ پالیٹیشین ہے, کیونکہ اصل میں قانونی طور پر تو یہ لاو بنائیں گے, قانون سازی کریں گے, لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ پورا سسٹم ہی پالیٹیشین چلا رہے ہیں نا. تو جو آؤٹ پٹ اس کا نہیں نہ ہونے کے برابر ہے, تو کیا ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہی 40 سال والا تجربہ ان پہ واپس عبداللہ بھائی, میں بتا رہا ہوں نا, آپ اویئرنیس دیکھیں کہ اتنی اویئرنیس آئی ہے کہ بچی سمجھ رہی ہے کہ میرے لیے تعلیم ضروری ہے, تو روڈ پہ آ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اویئرنیس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایٹم بم کا کام کرے گی یہ یوتھ. ایسے نہیں ہے کہ یہ یوتھ ایسی گپ شپ ہو رہی ہے. یوتھ ایٹم بم کا کام کرے گی, کسی کو سلیکٹ کرے گی تو اس سے کام مانگے گی یوتھ, اور پھر اگلی دفعہ اس کے لیے کم از کم میدان نہیں ہے. اچھا, انعام آپ کی طرف آتا. جنید بھائی, جس طرح آپ نے کہا یوتھ نے جس طرح ایک تجربہ کیا حال ہی میں, یوتھ کے ایک بہت بڑا ووٹ جو ہے وہ PTI کے کینڈیڈیٹ کو بلدیاتی الیکشن میں 27,000 ووٹ پڑا ہے. لبیک کو بھی 15,000 ووٹ لے کے گئے. عبداللہ بھائی, اب دیکھیں نا, یوتھ تو زیادہ, جو میری ذاتی ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ جا رہی ہے زیادہ تر PTI کی طرف. تو اب آپ دیکھیں نا, 9 سال تو PTI کی یہاں حکومت رہی ہے. ڈی خان میں اقتدار PTI کا تھا, تو لیکن PTI نے کون سا شعبے میں جو ہے نا وہ احتشام بھی رہا ہے. احتشام بھی رہا ہے.
علی امین خان بھی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا 9 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, کوئی ایک شعبے میں ایک ٹائم میں مخدوم صاحب بھی شامل ہو گئے تھے لیکن ٹکٹ واپس چھین کے نہ دوبارہ گیا. اچھا اس پہ آتے نا انعام آپ کی طرح آتے دیکھیں, یہ تو آل اوور بات ہے نا کہ یوتھ جنید والی بات ٹھیک ہے, یہ تبدیلی تو یہ بھائی یہ تبدیلی تو آپ ایکسپٹ کریں گے. عبداللہ بھائی یوتھ کا جو بالکل یوتھ کی جو تو میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے خلاف توقع رزلٹ آ جائے. ہم دونوں ان گروپوں کی طرف ایک چیز, ایک یہ اپ گریڈیشن کی بات کر رہا ہے, یہ ایک سسٹم تو یہ اپ گریڈ ہو چکا ہے کہ نا بھائی آپ کی برادری میں 10 بندے اکٹھے ہو جاتے تھے, پوری برادری کا فیصلہ کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, تو کیا برادری نے دعا خیر کر دی ووٹ دے کے. کم سے کم یوتھ برادرزم سے نکل گیا ہے. اگر آپ فیصلہ بھی کریں نا, آپ کا اگر بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا کزن ہے آپ سے چھوٹا ہے, وہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, وہ اپنے کہنے پر ہی اپنی سوچ کے مطابق ووٹ دیتا ہے. یہ ایک چیز جو تیرا برادرزم سے تو نکل گئی. وڈیرائزم جو خانزم تھا, یہ جو برادری کا بڑے نے فیصلہ کر دیا بس اسا نال دی گیا ساڑی برادری جو ہے نا دعا خیر کی تھی ان دنوں, ٹھیک ہے, اس بات سے تو آپ نکل گئے ہیں. اب یوتھ کا ڈائریکشن کس طرف ہے یہ تو یوتھ بہتر جانتی ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے. اس پہ آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یا اس سسٹم میں کافی دفعہ یہ چیز ہوتا ہے کہ سسٹم کو, جیسے کہ میں دبے الفاظ میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ میری مجبوری ہے دبے الفاظ میں ذکر کرنا. جنید بھائی وکلا اوپن بول سکتا ہے, میں نے تو کہا ہم تو صحافیوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے اس ملک میں جو ہمارا حال ہوا ہے نا صحافیوں کا, کہ جب آپ کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس ملک میں ہوا ہے کافی دفعہ تبدیل کرنے کی کوشش, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال ہے فیوچر میں کہ دوبارہ رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ بھائی رائے تبدیل نہیں ہوتی. رائے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو اپنی رائے کے مطابق ہی ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو آپ ماضی میں چلے جائیں کہ یہاں ریزلٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں, اور ہم نے اپنے میں یہ ریزلٹ کا کہتا ہوں نا, ریزلٹ مشاہدے میں بھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ جیت رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کے سامنے بھی ہے ریزلٹ بک سے چرا لیا جاتا ہے. جنید بھائی کا بھی اس پہ کافی تجربہ ہے کہ وہ خلاف توقع جو ہے نا جیتنا کس نے ہوتا ہے, جیت کون جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی جب تک ہمارے سیاستدان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ ایک اب جنید بھائی کو اگر فائدہ مل رہا ہے تو مجھے مار پڑ رہی ہے تو یہ خوش ہو رہا ہے, اور مجھے فائدہ مل رہا ہے تو جنید بھائی کو مار پڑ رہی ہے تو میں خوش ہو رہا ہوں. جب تک ہمارے سیاستدان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو یہ رزلٹ بھی خلاف توقع آئیں گے. اور جو بات آپ نے کہی ہے دبے لفظوں میں, اس کو میں اس طریقے سے جواب دوں گا کہ بالکل اسی طریقے کے ان کی مرضی کے رزلٹ آئیں گے. جنید بھائی اس طرف آتے ہیں کہ دل تو کہا کرتا ہے نا کہ چکے چوکے لگائے, لیکن بڑا مشکل ہے چکے چوکے لگانا جو ہے نا. چلو ہم لگا لیں گے, آپ بھی لگا لیں گے, لیکن ایسا نہ ہو ایف ایم کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے نا, ہمارے ادارے والے مینجمنٹ ہمارے گلے میں فٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے جنید بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے وہ نظر آ گئے, پر امید نظر آ گئے کہ سسٹم کافی چینج ہوتا جا رہا ہے, ینگسٹر میں تبدیلی آتی جا رہی ہے, اب آہستہ آہستہ ینگسٹر کا جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس ینگسٹر کی سوچ کو جو تبدیل ہوا ہے, اس کو رائٹ ڈائریکشن بھی مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ینگسٹر جو ہے نا ابھی تک رائٹ ڈائریکشن نہیں ملا, بس وہ ڈس ہارٹیڈ ہے, بس وہ پٹنے والے ہیں, صرف اس کے پاس کوئی ڈائریکشن بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, ڈائریکشن یقیناً یوتھ کو نہیں مل رہا. اچھا, یوتھ کو ڈائریکشن دیکھیں, ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے دیکھنا پڑے گا نا. جی ہاں, جہاں سے ہمیں ملک کے حالات کا پتہ چلتا ہے. سوشل میڈیا 75% جھوٹ, 80% جھوٹ ہے. میری اپنی رائے ہے, میں نے مطلب ایک خبر اٹھائی, چاہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا ذمہ دار ہے. اب ہم یہاں پہ ایف ایم پہ بیٹھے ہیں نا, یہ ایک سمجھ لے ادارہ ہے اور یہ ذمہ دار ہے کسی بھی خبر کو نشر کرنے کے لیے نا. اس کو کوئی رائے نہیں, اس کو کوئی ڈائریکشن یوتھ کو نہیں مل رہی. یوتھ نے اپنی ایک ڈائریکشن کی اپنی ایک سمت بنانی ہے آگے جا کے, چاہے وہ منفی بنے یا مثبت بنے, چاہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ بنے یا جھوٹ کی بنیاد پہ بنے یا سچ کی بنیاد پہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اداروں کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام کے تمام جو ادارے جو یہ غلط بیانی کر رہے ہوں گے. جو چیزیں ہو سکتا ہے بعد نظر میں وہ دیکھ رہے ہوں, وہ ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں, اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کو نظر نہ آ رہی ہوں. فار ایگزامپل وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کا ہمیں نہیں ادارہ ہوتا کیونکہ ہمیں
हमारे तक कोई खबर पहुंचेगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया से पहुंचेगी, मैं डायरेक्ट उस इदारे का को हेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अवामी राय है मेरी अवामी राय भी उस इदारे तक पहुंचेगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पहुंचेगी कि अवाम क्या सोच रही है। तो ये जिसने पुल का किरदार अदा करना है उसने अपनी डायरेक्शन को ठीक करना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बतौर साहब ही मैंने तो हाथ खड़े किए है ना, वकीलों को तो मानते हैं वो कहा जो है हम साहबियों की तो माशाल्लाह वो बस नाम नहीं लेना चाहते। किसी ने पोस्ट किया था कि सारे लोगों की आप लोगों ने इंटरव्यूज किए, एक उसका कुत्ता रहता थोड़ा उसके भी इंटरव्यू करेंगे उसको भी प्रोग्राम में बुलाइए ठीक है। अच्छा इनाम की तरफ आता हूँ, पॉलिटिक्स और सहाफत, ठीक है, जैसे कि वकीलों की बात मैंने की, थोड़ा मैं हट कर अपने इस पे बात भी करना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं सहाफत हमारी इतनी क्यों जवाल पजीर हो रही है, ये कितनी क्यों हो रही है कि हम लोगों की घरेलू खानदानों पे भी घरेलू मामला पे भी घुस जाते हैं। जैसा कि हम और आप है, मैंने उस दिन एक पोस्ट किया था कि मुझे अपने डी खान के डिवीजन पे और ये जो साउथर्न रीजन है इसके साथ भी इसलिए फख्र है क्योंकि ये मेन जो होता है ना हब जो टेररिज्म की जो जंग थी, एंटी टेररिज्म जंग, ठीक है, एक तरफ से हमारे दूसरे लोग थे, एक तरफ से वो लोग थे जो हमला, क्योंकि डी खान दहशतगर्दी के हमलों की जद में फ्रंट पे रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे काफी सहाफी दोस्तों ने सहाफती अक़दार पे जो है ना समझौता नहीं किया, अपने जाने दे दी है, जाने गंवाई है, लेकिन सहाफती अक़दार पे समझौता नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे जो हमारे आईडियल इस्लामाबाद में बैठे, जिस तरह वो पंचर हुए, जिस तरह वो एक्सपोज हो गए, अब क्या समझते हैं हमारे सहाफत का क्या होगा? असल में अब्दुल्ला भाई ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बिल्कुल वो ज़ेर अताब भी आया है। अभी हालिया में जो हालात चल रहे हैं मुल्क में उसमें भी ज़ेर अताब रहा है और आ भी रहा है। वो ये है कि जो हालात के मुताबिक उन्हें चलना पड़ता है, हालात इस फेवर में नहीं है कि वो या उस तरीके से हमारे मुल्क में अभी मीडिया आज़ाद नहीं है कि अपने जिस तरह यूरोप में आप चले जाएं या वो दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है तो वो उस तरीके से नहीं है। तो ये इस वजह से इन्हें मसाइल का शिकार है और वो अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये आता है बतौर साहब, हालांकि जुनैद भाई का नंबर है, मैंने क्वेश्चन ये उससे पूछना था, लेकिन आपसे देखिए आप पे कोई प्रेशर आता है, आप हालात ऐसे आ जाती है कि मसलन आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, आप अपने ज़मीर का सौदा मसलन आप मजबूर किया जाता है, लेकिन बंदा थोड़ी तो फाइट कर लेता है ना, थोड़ी बहुत आ जाता है ना, थोड़ा वो कर लेता है शोर शराबा, उसके बाद वो आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया ने कोई थोड़ी बहुत भी फाइटिंग की है अपनी आज़ादी के लिए, या वैसे ही ढेर हो गई पूरे मुल्क में मीडिया? और जिस तरह के हम समझते हैं कि यार जो 10 साल पहले का जो मीडिया था वो आज़ाद नहीं था और अब आज़ाद है, हालांकि ऐसा रहा है कि 10 साल पहले का मीडिया जो था उसमें काफ़ी आज़ादी थी और आजकल जो मीडिया है ये इतनी, हालांकि मुशर्रफ के दौर में मीडिया ने बड़ी फाइट की और उस वक्त तो आप देखें ना डायरेक्ट आर्मी की हुकूमत भी थी, मार्शल लॉ भी था, इमरजेंसी भी, लेकिन ये क्रेडिट परवेज मुशर्रफ को दे भी कि वो फिर उसूलों के साथ उनके साथ चलता था। उसने मीडिया को बिल्कुल जो उसका हक था वो दिया है, आवाज और ये प्राइवेट सेक्टर मुताबिक भी उसने किया है, और जो चैनलों को इसने लाइसेंस दिए, उसी के बिल्कुल उसी के दौर में ये चैनल आए थे, टीवी चैनल जो है 2002 से या 2001 से लॉन्च हुए हैं और उसके बाद जो है ना मीडिया ने बड़ी तरक्की की है। दूसरा जो आपका सवाल है वो आप इस तरह देखें जो अभी हमारे सियासतदानों का हाल हुआ है, जो गुज़िश्ता साल से तितर बितर हुए हैं, तो बंदा वहाँ टूट जाता है। एक बंदा अच्छे हिसाब का मालिक होता है, चाहे वो मीडिया की फील्ड में हो, चाहे वो सियासत की फील्ड में हो, वो कहीं आके या तो फैमिली के उस पे आके टूट जाता है। तो आप बेहतर समझते हैं, आपने देखा भी हालात को कि बंदे को जो है उसी कमज़ोर पोजीशन पे ही तोड़ा जाता है। तो यही हाल हमारे मीडिया के जो क्योंकि यहाँ पर तो दुश्मनी में अक़दार की पासदारी नहीं की जाती, यहाँ पर तो अन्य दुश्मनी रखी जाती है, कहीं ना कहीं बंदे को तोड़ लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि दुश्मन भी गैरतमंद होना चाहिए, थोड़ा अक़दार की भी पासदारी करे ना, यहाँ पर तो पासदारी जिसने भी डंडा जिसको दे दिया। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा जुनैद भाई आपकी तरफ आते हैं, अपनी पहाड़पुर में ही भी रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे जो निकलेंगे तो मंजिल मुश्किल है। अच्छा अब जुनैद भाई आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पहाड़पुर में, ठीक है, कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस नहीं ला सकते, मजबूरी वो तो हमने कोड वर्ड में जिक्र कर दिया। लबैक का आप क्या समझते हैं कि लबैक जो है ना
وہ کس حد تک جو ہے نا ٹف ٹائم دے سکتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی، کیونکہ لبیک والوں نے تو 15,000 ووٹ لیے تھے اور وہ بھی آپ کی بلدیات میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی کے کا ووٹ اور نازمی کا ووٹ بڑا مشکل ہے پہاڑپور میں ان دو گروپوں سے نکالنا۔ بالکل عبداللہ بھائی، یہ جو تحریک جس تحریک کا آپ ذکر کر رہے ہیں TLP، اس میں آپ کو جب سیاست کریں گے نا، سیاست تو سیاست ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ لوگوں کے اندر ان رہیں گے، آپ کو لوگ اگر ووٹ دے کے بھی فرض کرو آپ نہیں جیتتے نا، لیکن جتنا ووٹ آپ کو ملا ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہے گی۔ ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہم الیکشنوں کے دن اکثریت پیراشوٹ کے ذریعے آنے کی کوشش کرتی ہے، آ جاتی ہے، لوگ جذبات میں یا مخالفت میں یا دشمنی میں اس کو پیراشوٹ سے آئے ہوئے شخص کو ووٹ وہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جس طرح پیراشوٹ سے آیا ہے، پھر وہ پیراشوٹ کے ذریعے واپس اپنے اسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوا ہے۔ وہ ان 10,000 15,000 20,000 40,000 لیے ہوئے ووٹوں کی وہ قدر اس کو نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ پہاڑپور کا المیہ یہی ہے، بنیادی طور پر المیہ یہی ہے کہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہاں پہ تیسرا بندہ نہیں آ سکتا، ہمارے ذہن یہ بنی ہوئی ہے، ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے۔ اور تیسرے بندے کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ وہ رہتا نہیں ہے، وہ عوام میں رہے، لوگوں کے خوشی غمی میں شرکت کرے، لوگ اس کو بلائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جیت آپ کو پہلی کوشش میں ملے، ضروری نہیں ہے۔ غزنوی نے بھی 17 سومنات پہ 17 حملے کیے تھے، 18 میں جا کے آخر میں اس کو وہ ملا تھا۔ تیمور کیا تھا، تیمور لنگ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ وہ ایک چانٹی کو دیکھتا ہوا شکست خوردہ بیٹھا تھا، ہمت نہیں آ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے جو ہیں جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں وہ عوام میں نہیں رہتے، اب آئیں گے۔ اب جس طرح انعام بھائی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کو کہا گیا ہے یا جماعت اسلامی کا تو اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، مطلب کہا گیا ہے نا، آئے گا تو صحیح نا، وہ آ جائے الیکشنوں میں، منع نہیں ہے، تحریک بھی آئے گی، منع نہیں ہے۔ دوسری جو کوئی اور تیسرا چوتھا پانچواں شخص بھی آئے، منع نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد وہ جیتنے یا ہارنے کی صورت میں موجود رہیں گے، عوام میں رہیں گے۔ دیکھیں اگر جماعت اسلامی کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے، سکڑی جماعت تو نہیں ہے، پورے پاکستان کی سطح پہ ایک جماعت ہے، پھر وہ عوام میں جب آئے گی، ووٹ لے گی، ووٹ لینے کے بعد وہ جیت جاتی ہے، تو پھر پہاڑپور کے لیے اس کے لیے کیا ویژن ہے؟ اور اگر فرض کرو پہاڑپور کے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر مزید اس کے اندر ان رہنے کے لیے وہ کیا کرے گی، اس کی کیا خدمات۔ تو یہ چیزیں ابھی تک جو ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے نا کہ تیسری طاقت نہیں آ رہی، تیسری طاقت کی نہ آنے کی مین وجہ بھی یہی ہوتے ہے کہ الیکشن میں پھر وہ تیسری طاقت ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن تک نظر نہیں آتی۔ یہ بات اس کی ٹھیک ہے، جنید بھائی کی اس بات سے میں اتفاق کروں گا۔ ابھی دیکھیں نا، TLP نے اچھا خاصا ووٹ لیا، اس کے بعد وہ تحصیل پہاڑپور کے معاملات سے غائب۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کئی مقصد احتجاج کی ضرورت ہے، کہیں اب جس طرح لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، اسپتال کی صورتحال ہے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کبھی ایسے آ گئے تو کسی ایشو پہ آ گئے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس طرح کامران شاہ والی جو فیملی ہے وہ بھی نظر نہیں آئی، بے شک وہ عطاب میں ہیں، لیکن ان کے جو اور بھائی ہیں وہ جس طرح کامران شاہ الیکشن سے پہلے ایک متحرک تھے، ایکٹیو تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی۔ تو پھر وہ لوگ عبداللہ بھائی، لوگ اس لیے بھی ان دونوں گروپوں پہ پھر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چلو آپ کو غمی میں، خوشی میں، یا سیاسی معاملات میں، یا کسی نہ کسی صورت میں یہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں، پھر یہی کویشچن جنید سے بھی ریپیٹ کروں گا۔ آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ابھی تھرڈ پارٹی کا جب وہ کہتے ہیں نا کہ تیسرا چہرہ، تیسرا فیس آ جائے، اب یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر میں احتشام گروپ سے تنگ ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیٹکس جو ہے نا 40 سالوں میں ناکام رہی ہے۔ اگر میں مخدوم گروپ سے تنگ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 40 سالوں میں پالیٹکس ناکام رہی ہے، تھرڈ پارٹی کی طرف جا رہا ہوں، اور تھرڈ پارٹی میں مجھے وہ فیس ملے جو 40 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، جو 40 سال ان کا یوں سمجھو منشی ورک کر رہا ہوں، ان کے لیے کام کیا ہوں اور ان کے عادات سیکھے ہوں، سیم ٹو سیم پالیٹکس کی ہے، وہ صرف اس کا نام چینج ہو۔ جیسا کہ میں کامران شاہ کا نام بتاؤں گا نا اوپنلی، جمیل شاہ میرے خیال میں مخدوم گروپ کا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اسے ہٹ کر جو ہے نا الگ اس نے، تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ
تھرڈ شخص ہم اس کو کہتے ہیں جو بالکل فریش آ جائے، ایک فریش نظریے کے ساتھ آ جائے، ایک پارٹی کے ساتھ آ جائے، یا ان گروپوں سے ٹوٹ کر ہمارے لیے بیس تبدیل کرے اور نام تبدیل کرے؟ عبداللہ بھائی، یہ پہلے تو میں بات کروں گا اپنے دونوں سیاسی گروپوں کی جو شروع سے اور اب تک جو اقتدار میں بھی ہیں اس حلقے پہ. تو اگر میں مخدوم کی سیاست میں بات کروں تو مخدوم کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں وہ بدستور اسی طریقے وہی ہیں ان کی. انہوں نے اپنی پالیسیاں چینج نہیں کی ہیں. وہی مخدومانہ وڈیرائزم یا جس طرح ایک لالی پاپ دیتے ہیں روزانہ کی بیس پہ وہی ہے. ہاں، میں اس میں احتشام کو تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا کہ وہ حالانکہ اب ان کے والد اچھی جگہ پہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے. انہوں نے اپنے والد کی سیاست سے تھوڑا سا وہ جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے، جس طرح ایک سیاستدان ایک کام کرنے کے لیے ایک ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ وہ جب تک بھی ایک بندے کا کام اس طرح کرو کہ اسے پتہ لگ جائے، بار بار اسے وہ کرو، اپنی طرف راغب کرو ایک کام کے لیے. تو احتشام خان نے تھوڑا سا وہ چینج کیا ہے. مقصد ہے وہ کوشش کرتا ہے، ینگ لڑکا ہے، لیکن مخدوموں نے ابھی تک اپنی سیاست کو چینج نہیں کیا. دوسرا جو علی رضا کے حوالے سے میں بات کروں گا، علی رضا نیا ہے. اس نے ان دونوں گروپوں سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ اسی گروپ میں رہا ہو تو وہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے، وہ نیا لڑکا ہے. شاید اگر وہ جیت جائے، میں نے کامران شاہ کی شکل میں یہ بات کی تھی. کامران شاہ فیملی ہے، ابھی میں اس کا بھی انکشاف آپ کو کر دوں، آپ دیکھ لیں گے. شاید میری رائے غلط ہو جائے، میری ایک رائے ہے سیاسی کہ کامران شاہ فیملی کسی بھی سیاسی گروپ میں ایڈجسٹ ہوں گے کیونکہ وہ ادھر سے وہ کٹ چکے ہیں. جمعیت میں تو نہیں جا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کوڈ ورڈ میں بات نہ کریں، بتائیں نا. اس کے جو صافی کے ذرائع ہوتے ہیں، کنفرم تو نہیں ہوتے. ہمارے جو ذرائع ہیں صافتی، ہم نے کنفرم کیا کہ ان کے جو مذاکرات ہیں وہ JUI سے بھی ہو رہے ہیں اور دیگر مخدوم فیملی سے بھی ہیں، دوسرا احتشام سے بھی شاید ہوں. تو شاید ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی سیاسی آپ کا مقصد ہے کہ سیاسی خرابدوشی پھر سے سٹارٹ ہو گئی. بالکل ایسی بات ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کامران شاہ فیملی کسی سیاسی گروپ میں یا پارٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے جہاں انہیں آسانی کے ساتھ اپنے جو سیاسی ماحول ہے وہ پنپنے کا انہیں موقع مل جائے. تو آپ والی بات ٹھیک ہے، پھر وہی ان کا رویہ ہوگا جو کل تک وہ گالی دیتے رہے دونوں گروپوں کو. اور انہی گروپوں میں اگر وہ چلے جاتے ہیں یا کسی جماعت میں JUI میں چلے جاتے ہیں، جس طرح کامران شاہ نے الیکشن لڑا گالیاں دے کے ان دونوں گروپوں کو اور مخالف سیاسی جماعت کو، تو ہو سکتا ہے وہ پھر اسی کے گالیاں تو جمعیت کو دیتے تھے. جنید بھائی سیم کویسچن آپ کے ساتھ، آپ سے یہی جو انعام سے میں نے کیا تھا کہ وہی پرانے فیس جو آئیں گے تھرڈ پارٹی کے نام پہ کیا ہوگا. اور سیکنڈ میں آپ کو یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پالیٹکس میں ان لوگوں نے جو نئے چہرے ہیں، اسپیشلی یہ جو جمیل شاہ ہو گیا، جو کامران شاہ، یہ نئے چہرے تو نہیں پرانے چہرے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی فرنٹ پہ آ گئے، ان کا پالیٹکس بھی وہی ہوگا یا کوئی چینجنگ اس میں ہوگی؟ جو نہیں، مجھے نہیں لگتا. میں عبداللہ بھائی اس طرح بتاؤں نا کہ میں چلے فرض کریں اس کو گلے کی بات کو بڑا کر لیتے ہیں کہ جی مجھے دونوں گروپوں سے مجھے گلہ ہے کہ عوامی مسائل سے وہ اس طرح نہیں عوامی مسائل حل کر پا رہے جس طرح میں چاہتا ہوں. لیکن پھر کیا تیسری تھرڈ پارٹی عوامی مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے؟ نظر تو وہ بھی نہیں آ رہی نا. وہ بھی نہیں آ رہی نا. اب اب تھرڈ پارٹی جو بھی ہے، چاہے وہ علی رضا کی شکل میں ہے، چاہے وہ کامران شاہ کی شکل میں ہے، یا XYZ یا TLP کی شکل میں ہے، یا وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہے، تو وہ تو انہوں نے تو ان دو گروپ نے تو چلو اپنے آپ کو ایک MPA شپ سے یہ گزرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کو پتا ہے کہ MPA شپ کیا ہوتی ہے، چلو ان کے تو ایک مزاج بن گیا. جو تھرڈ پارٹی آ رہی ہے اس کا خامخواہ میں مزاج بنا ہوا ہے کہ میں MPA ہوں. چلو بھی تم نے MPA آنا، تم کم از کم پاڑپوڑ کے مسائل کے اوپر آواز تو اٹھاؤ، تو لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے نا کہ یار یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کی سنو، یہ کہہ رہا ہے. تم نہ پاڑپوڑ کے مسائل کے اوپر آواز اٹھاتے ہو، صرف ایک خوشی غمی شادی میں شرکت کر لینے سے، جس میں سب آج کل شرکت کر رہے ہیں. آج کل ووٹر بھی اتنا ہوگا کہ وہ سب کو دعوت دیتا ہے، آؤ باری باری بھی آپ نے 12:30 بجے آنا، آپ نے 1 بجے آنا، آپ نے 11:30 بجے آنا، سب کو وہ گلی میں کھلا کے نا سب کو رخصت کرتا ہے. کیا ان چیزوں میں یہ چیزیں سیاست کا حصہ نہیں؟ سیاست آپ کی کیا ہے؟ سیاست ہے آپ کی مسائل کو اجاگر کرنے کی،
کہ بھی میں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آؤ میری طرف آؤ، میں آپ کو ان مسائل سے نکالوں گا، لیکن مسائل سے نکالوں گا جب میرے ساتھ میں ان مسائل کے اندر گھسوں گا، اس کے لیے جدوجہد کروں گا، بیٹھوں گا، مسائل کو بار بار اجاگر کروں گا، میرے شہر کا یہ مسئلہ ہے تو لوگ کہیں گے یہ شہر کے مسائل کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن تھرڈ پارٹی بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی، وہ بھی ایک مخصوص انہی جو دو پارٹیاں اسی کے طریقے کار پہ گامزن ہے. مجھے تو نظر نہیں آتا، تم بھی کہو میں کو. اچھا اس میں مجھے تو نظر نہیں آتا. بلکہ اب تو ہمارا مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جو ان گروپوں کے اچھے خاصے ورکر ہیں، مقصد اچھی پوزیشن پہ جو ورکر ہیں، دونوں گروپوں کے جو لیڈران ہیں ہمارے، ان کے نزدیک جن کا مقام ہے، وہ بھی آج کل یہ ہے دونوں طرف جو ہے نا وہ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی صورت ہے. اچھا میں انعام اس پہ آتا ہوں، آپ سے کوشچن کرتا ہوں. دو گروپوں کا جو پالیٹکس ہے نا، تو اس میں بھی ایک میں نے سیاسی خانہ بدوش کی ایک وہ کیا نا، کیونکہ جو نام پھاڑپور میں دیا سیاسی خانہ بدوش، یہ ہر الیکشن اور ہر ٹائم پہ ان کی بستر تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنے جانے میں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے مخدوم گروپ ہے چاہے احتشام گروپ ہے، اس کے فرنٹ مین مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہاں پر مفاد نہیں صحیح وہاں پر مفاد. میں حیران ہو جاتا ہوں اگر احتشام گروپ میں ایک فرنٹ مین ہے جو مفاد لے رہا ہے یا جس کے پاس پاورز ہے، ٹھیک ہے، جو پورے گروپ کا پاور یوز کرتا ہے، جیسے ہی یہ شخص احتشام گروپ کو چھوڑ دیتا ہے نا، یہ ڈائریکٹ مخدوم گروپ میں بھی فرنٹ مین بن جاتا ہے. ان کے ورکر فرنٹ مین کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ مخصوص قسم کے بیوپاری لوگ جو بیوپیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ان کی میں اور الفاظ ادا نہیں کر سکتا ہوں، جو ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں، جو ان کے لیے کاروبار یا جو بھی سمجھو. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو گروپوں نے بھی ورکر کو سپیس دیا ہے، یا یہی لوگ ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے؟ جیسے کہ ہم مختلف نام لے سکتے ہیں، میں ابھی اگر نام لینا چاہوں وہ خفا ہو جائے گا. ہمارا دوست ہے احتشام گروپ میں 30 سالوں سے رہا فرنٹ مین، پھر اس کے بعد مخدوم گروپ میں فوراً ادھر بھی فرنٹ مین بن گیا سارے. اچھا ادھر سے جیسے الیمین کے پاس گیا نا، الیمین نے پورے سڑکیں اس کو دے دی، ادھر بھی فرنٹ مین. ان لوگوں کی ایسی قسمت جاگ جاتی ہے. اصل میں ہمارے جو سیاست دان ہیں اور خصوصاً اپنے ہمارے جو حلقے کے ہیں، یہ بھی انہیں بھی ایک جو مالی مستحکم قسم کے لوگ ہیں وہ ضرورت ہوتے ہیں. انویسٹرز آپ کا کہہ رہا ہے، انویسٹر ضرورت ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ تلاش کرتے ہیں اور برملا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے اس میں کہ یار ہمیں، اب میں جس طرح اپنے شہر کی بات کروں، یار بھائی ہم فلاں بندے کو جو ہے نا یہ ہمارے گروپ میں آ جائے تاکہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تاکہ ہمیں وہاں جلسہ کرنے کی جگہ مل جائے، تاکہ وہاں ہمیں مقصد ہے کوئی میٹنگ کرنے کی جگہ مل جائے. تو یہ بھی مجبور ہوتے ہیں. اب ورکر، زیادہ تر ورکروں کی جو مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتے ہیں مالی حوالے سے. تو ہمارے لیڈر صاحبان بھی ان پہ اس لیے اکتفا کرتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، بھئی وہاں بھی فرنٹ مین ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو سنبھالے بھی صحیح، اخراجات بھی انہی سے کرواتے ہیں دونوں گروپوں کے ہمارے لیڈر صاحبان، اور اپنا جو سیاسی مقاصد ہے وہ بھی حل کرتے ہیں. جنید بھائی آپ کا کیا سمجھتا ہے، شارٹ کوشچن آپ سے بھی ہے، یہی ہے کہ ہمارے جو پہاڑپور کے پالیٹکس پر قبضہ ان بروکروں کا، سیاسی بروکروں کا ہے یا ورکرز کا ہے؟ یہ تو اگر میں بات کروں ان کی اب احتشام گروپ کی، اس نے تو ان بروکر سے چھٹکارا حاصل کیا ہے. اب ان کے جو مین اسٹریم جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز اپنے علاقوں میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی ان کی نہیں ہوتی تھی، وہ کسی نہ کسی ایک مخصوص لابی بنا کے جو ہے نا اس کے اوپر ہولڈ کر کے رکھتے تھے کہ بس ہمارا یہ اس گروپ کے اوپر ہولڈ ہو، اور اس لابی سے جو بھی اس لابی کے اگینسٹ جائے وہ احتشام گروپ میں نہ ہو. لیکن اب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، دیکھا بھی ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے اندر اب جن کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کم از کم اس گروپ میں، وہ لوگ جنید بھائی میں آپ سے ایک بات کے اختلاف رہوں گا. ابھی تک احتشام نے اگر سیاسی بروکر جو تھے نا، جو فرنٹ مین تھے، ہٹا دے، لیکن بہتر تو تبدیل کیا. ابھی تک تو اس گروپ کو 2-3 سرکاری لوگ ہی چلا رہے تھے. میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ 2-3 حلقے، ایک تو ہمارا پہاڑپور سٹی ایسے ہی لوگوں کے احتشام نے حوالے کر دیا، اور ایک جو ہمارے ولیج کے کچھ لوگ ہیں جو علی امین کی طرف چلے گئے تھے یا دوسرے گروپ میں چلے گئے تھے. احتشام نے
حالانکہ وہ احتشام کی وجہ سے ہی بنے تھے. پچھلے بلدیاتی الیکشن میں احتشام ان کی کامیابی کا سیڑھی بنے تھے, اور انہی لوگوں کو احتشام خان نے وہ ہلکے علاقے جو ہے نا ان کو میں نے بتایا نا, میں نے کہا انہوں نے جان چھڑائی ہے. میں اس چیز سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, بالکل بھی اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ جو سرکاری سیاسی تھے وہ تھے گروپ کا حصہ تھے, بات ماننے کی ہے. حصہ تھے نہیں, مطلب مین کردار تھا ان کا, وہ سمجھ لے احتشام کے فیصلے وہی کرتے وہ سمجھ لے احتشام تھے, وہ احتشام تھے. لیکن بات یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اب وہ اس سارے سسٹم میں نظر آ رہے ہیں؟ اب جب الیکشن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے, اب واضح طور پر ایک تبدیلی محسوس کریں گے, آپ کو خود نظر آئے گی کہ وہ مین کردار کے اندر وہ نہیں ہوں گے. جنید بھائی, جہاں پر 40 سال میں تبدیلی نہ ہو, اس کی شیورٹی کیا ہے کہ تبدیلی وہی لوگ نہیں ہوگے؟ تم دیکھ لینا, میں شیورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں عوام کی کیا رائے ہے, آپ نے عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے. یہ جو احتشام گروپ میں جو لوگ تھے, کیا ان کی یہ فرشتے تھے؟ ان کی کوئی بھی غلطی احتشام کو جا کے لوگ نہیں بتاتے ہوں گے, لوگ ان سے متنفر نہیں ہوتے ہوں گے. تو سیاست دان تو ڈھونڈتا ہے گڈ فیس, اچھا فیس ڈھونڈتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ. انویسٹر بھی ڈھونڈتا ہے نا, نہیں پیسے خرچ کرنے والا. میں بتاتا ہوں نا, یہ ایک خام خیال تھا. انویسٹر بھی یہی دیتے ہیں, ان کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی یہ دیتے ہیں. ہمارے گروپ میں انویسٹر نہیں ہے, دونوں گروپوں میں انویسٹر نہیں ہے. یہ لوگ ان کو دیتے ہیں کہ بھی آپ انویسٹ کریں, یہ بات طے شدہ ہے. ورنہ تو پھر اس طرح بھی ہے کہ انویسٹر لوگ پھر آ کر میں اپنی گاڑی بھیج دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار بار بار آتا ہے مانگنے کے لیے, میں نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن جہاں تک انعام بھائی آپ کی طرف, جہاں تک جنید بھائی کی جو بات ہے نا, جہاں تک ہم نے دیکھا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم ٹی ایم اے کی طرف جاتے ہیں نا, نام نہیں لیتے, ہمارا دوست ہے مخدوم گروپ کی جو پاور سے ٹی ایم اے میں کون یوز کر رہا ہے, مجھے اور آپ کو پتا ہے. پورا ٹی ایم اے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے, اور ابھی بھی چلتا ہے. ٹی ایم او بھی مجبور, سارے اہلکار بھی مجبور. اور احتشام گروپ میں کون چلاتا تھا؟ اسی طرح دوسرے ادارے جو تھے وہ کس کے کہنے پہ چلتے تھے. اور میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹی ایم اے میں ان کے یا دوسرے اداروں میں وہی لوگ ہیں جو ان کے پاورز یوز کر رہے ہیں. آج میں گئے تھے اور آپ, ویسے تو مخدوم ایسے لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ مخدوم کا آفس میں فلاں بیٹھو, بیچارے چائے پی لیتے ہیں, یا وہ آ جاتی, کیا نام ہے, چولے آ جاتے ہیں. لیکن اصل پاور والے تو کچھ اور ہوتے ہیں جو یوز کر جاتے ہیں. اب کیا خیال ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. جنید بھائی کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ انویسٹر کے حوالے سے ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں. اچھا ایک منٹ رہ رہا ہے, میں نے بھی گھڑی دیکھی. انہی لوگوں نے انویسٹ بھی کیے ہیں ہمارے ان سیاستدانوں پہ. جب ان کا فائدہ ہوتا ہے, جو ہمارے جو فرنٹ مین ہیں وہ بالکل انویسٹ بھی کرتے ہیں ان لیڈروں پہ, اور پھر جب ہمارے لیڈر صاحبان جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک وہ ڈبل ٹرپل اپنا جو لگایا ہوا تو وہ نکال بھی لیتے سود سمیت. دوسرا عبداللہ بھائی جو آپ والی بات ہے, یہ دونوں گروپوں کے لوگ یہ ڈسکس بھی کرتے ہیں عام نجی محفلوں میں کہ یار ہم ان کے پیچھے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اور جب یہ جیت جاتے ہیں تو وہی احتشام کا اگر فرض کیا کوئی قریبی ہوتا ہے تو مخدوم اس کو سرکاری اداروں میں چاہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں اس کی مجبوری ہوتا ہے. اور اسی طرح احتشام کا جب دور آتا ہے تو مخدوم کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ادھر کے, وہ انہیں بالکل پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور سیٹوں پہ بھی بٹھاتے ہیں. جی تھینک یو جنید بھائی. میرے خیال میں ہمارا ٹائم وائنڈ اپ ہوا ہے. اس کے بعد کمرشل شو بھی آئے گا, کیونکہ کمرشل شو والے تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں, کیونکہ ایف ایم سے ہم لیتے ہیں, کمرشل والے ایف ایم کو دیتے ہیں نا, تو پھر تو بات اس طرح ہے. اچھا جی سمعین کرام, پروگرام کا وائنڈ اپ ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا چودھری انعام اللہ صاحب کا اور جنید طارق قریشی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئے, پروگرام میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور سراسر گفتگو کی. انشاءاللہ کل 12 سے لے کر 2 بجے تک ایک دفعہ پھر سیاسی شو ہوگا, اور یہ ہمارا ہر منگل کو ہوا کرتا ہے 12 سے لے کر 2 تک ہوگا, کیونکہ اس کا تھوڑا ٹائم چینج ہوا. اسے